बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और इस वक्त मैं आपकी मुलाकात जिस चीज़ से करवा रहा हूँ, मैं अपनी दानिश और अपनी पूरी ज़िम्मेदारी से बात कह रहा हूँ कि वो पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान से मिलेंगे, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल से मिलेंगे, पाकिस्तान के हाल से मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मेरा ख़्याल है कि हम जहाँ भी ज़िंदगी में हों, हम इन लोगों को हमेशा अपनी वो सरदारी, वो शफ़क़त अपने बाप की तरीके से देने के मोहताज रहेंगे और याद करते रहेंगे, जिनके साए में सिर्फ मैं और आप नहीं, हमारी सारी कौम, हमारे सारे बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल करते हैं, नहीं वो तरबियत हासिल करते हैं। इन लोगों के ख़यालात कैसे हैं, आज इनसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत वार्म वेलकम मेरे तीनों मेहमानों को। सबसे पहले प्रोफेसर डॉक्टर अतर महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से आप? जी बिल्कुल। आप वाइस चांसलर हैं इस्लामिया यूनिवर्सिटी के और यहाँ जाने का मुझे बहुत ज़्यादा शर्फ रहा है। हमारे साथ हैं जनाब मेजर जनरल शहजाद सिकंदर साहब, वाइस चांसलर गैरजन यूनिवर्सिटी लाहौर। वालेकुम सर। हमारे साथ हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर असगर जैदी साहब, जो कि वाइस चांसलर हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया सर आपका। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज से कोई लाहौर में ना पढ़ा हो तो उसको शायद तालीम याफ्ता समझते भी नहीं है कि ये गवर्नमेंट रावियन नहीं है। बहुत ममनून तमाम दोस्तों का। सबसे पहले तमाम लोगों से एक ही सवाल आप लोगों से, डॉक्टर साहब आप शुरू कीजिएगा। नून मीम राशिद जो हैं वो एक दफ़ा जापान गए एक यूनिवर्सिटी में, तो वो जब सी ऑफ हो रहे थे तो वाइस चांसलर ऑफ दैट यूनिवर्सिटी, टोक्यो यूनिवर्सिटी जो थे, वो उनको सी ऑफ कर रहे थे। तो यूनिवर्सिटी में उनके पीछे से, नून मीम राशिद के पीछे से जो तालिब इल्म थे वो डड्डू की तरह जंप करते हुए गुजर रहे थे। तो नून मीम राशिद को ऐसा लगा कि जैसे ये तालिब इल्म जो हैं बीइंग पाकिस्तानी शायद मेरा तमस्खर उड़ा रहे हैं। तो उन्होंने जाते हुए पूछा वाइस चांसलर से कि ये बच्चे इस तरह की शरारत क्यों कर रहे थे। उन्होंने कहा इसलिए कर रहे थे नून मीम राशिद क्योंकि सूरज आपके सामने था और आपका साया पीछे की तरफ था। ये बच्चे आपके साए पे पाँव रखना नहीं चाहते थे। आज वो कौम जो उस्ताद के साए पे पाँव रखना ना चाहे, आज वो दुनिया को लीड कर रही है हर तरह से और हम मोहताज हैं। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि आज का जो तालिब इल्म है वो अपने उस्ताद के साए पे पाँव रखता है? जी, आज का तालिब इल्म मैं समझता हूँ मजमूई तौर पे जो तमाम तलबा और तालिबात हैं वो आइडियलाइज़ करते हैं अपने असातिज़ा को। और ये जो एज ब्रैकेट होती है, मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ चाहते हुए करते हैं, कुछ एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि इस यंगर एज में इंसान अपने असातिज़ा को आइडियलाइज़ करता है, उनकी तरह बनना चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि नेचुरल टेंडेंसी मौजूद है। अलबत्ता जो सोशल प्रेशर्स होते हैं, सोशल मीडिया का असर होता है, एक और नेचुरल टेंडेंसी होती है बच्चों में कि वो अपने पीयर्स के प्रेशर में आ जाते हैं। तो कभी कभार उसका इजहार इस तरीके से ज़रूर होता है कि जो रिस्पेक्ट टीचर्स को या एकेडमिक्स को, यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को मिलनी चाहिए, वो हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं मिलती। लेकिन मजमूई तौर पे ये दोनों नेचुरल टेंडेंसीज चल रही हैं। ज़ैद साहब, आज सोशल मीडिया का ज़्यादा इन्फ्लुएंस एक तालिब इल्म ले रहा है या एक उस्ताद का? जहाँ तक टीचर की रिस्पेक्ट की बात है, उसमें मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि टीचर की रिस्पेक्ट इस हद तक होनी चाहिए कि आपका लर्निंग प्रोसेस उससे डिस्टर्ब ना हो। मुझे ऐसे महसूस होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट करते हैं अपनी टीचर्स की, और उसके दौरान हम वो क्रिटिकल माइंडसेट क्लासरूम में डेवलप नहीं कर पाते कि जो बहुत ज़रूरी है, जिसका टीचर को भी एहसास होना चाहिए और स्टूडेंट्स में भी वो जज्बा होना चाहिए। शहजाद साहब, अपनी यूनिवर्सिटी में कोविड के दरमियान में बेहतरीन लेसन क्या लर्न किया है? कुतुब साहब, हमने ये लर्न किया है कि जो इकबाल का शेर है कि जी तर्ज़ कोहन पे अड़ना, आईने नौ से डरना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। ये कोविड हमारे लिए एक चैलेंज रहा है और हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया। और हमें अब सोचना है कि हमें अपने कन्वेंशनल टीचिंग से निकल के, कन्वेंशनल लर्निंग से निकल के हमें एक ई लर्निंग की तरफ जाना है। तो ये चीज़ ऑल्दो कोविड, आपके ख्याल में हम अवेयर नहीं थे इस चीज़ से? हम अवेयर थे, लेकिन अब हम ज़्यादा अवेयर हैं बिकॉज़ एक पेंडेमिक आके हमारे पे मुसल्लत हो गया। अब मुझे लगता है कि हम ज़्यादा अवेयर हैं और ये आगे की आईने नौ की नवीद है, हमने इसी को लेके अब चलना है।
بالکل ٹھیک. یہ جو میں آپ کو ویسے اطلاع بتا دوں کہ یہ جو جگہ ہے جہاں پہ میں اس وقت کھڑا ہوں, آپ جب بھی گیرزن کا نام سنتے ہوں گے آپ کے نظر میں, آپ کے دماغ میں جو خیال آتا ہوگا وہ فوج کا ہے, گیرزن آف فوج. یہ گیرزن یونیورسٹی ہے اور یہ تبدیلی ہے پاکستان میں کہ گیرزن کے نام سے یونیورسٹی, اور یہ جو طالب علم ہیں یہ میس کام کے, میس کمیونیکیشن کے ہیں. یہ ہے وہ کنٹریبیوشن میرے خیال میں جس کو تبدیلی کہتے ہیں. یہ جو ایک فنومنا ہم نے ابھی ریسنٹلی دیکھا کہ طالب علم جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلا ہے, توڑ پھوڑ پہ نکلا ہے, اور ان کا کلیم کیا تھا؟ کلیم یہ تھا کہ جناب ہمیں اگر جس طریقے سے آپ نے پڑھایا ہے اسی طریقے سے آپ ہمارا امتحان لیں. اگر آپ نے ہمیں ای لرننگ سے پڑھایا ہے, ٹیلی فون جو ہے وہ اس کے ذریعے پڑھایا ہے, آپ نے ہمیں کمپیوٹر اور فون کے ذریعے پڑھایا ہے, تو آپ امتحان بھی اسی طریقے سے لیں. جب کووڈ اپنے عروج پہ تھا تو ہم نے ای لرننگ کے تحت امتحان بھی آن لائن لیے. اب جب کہ 1 فروری کو حکومت پاکستان نے اعلان کیا کہ اسکول اور کالجز اور یونیورسٹیز کھل رہی ہیں, تو پھر جب یونیورسٹی کھلی ہوئی ہو تو پھر امتحان آن لائن لینا کوئی سمجھ میں آنے کی بات ہے نہیں. شہزاد صاحب اس میں یہ بھی تو بات ہے شاید استاد کو سوچنی چاہیے کہ آج کے دور کا طالب علم جو ہے وہ استاد کو بتا رہا ہے کہ تو مجھے جج کیسے کر. میرا اپنا یہی, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ شاگرد کا کام ہے کہ اپنے تعلیمی معیار کو بلند کریں. باقی امتحان آن لائن ہو, امتحان فیس ٹو فیس ہو, یا کوئی اور تیسرا طریقہ اختیار کر لیا جائے, اس سے طالب علم امتحان دینے سے ڈرتا ہے آپ کے خیال میں؟ سوری, امتحان دینے سے ڈرتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہاں. اگر وہ نہ ڈر رہا ہوتا تو وہ اس طرح سے نہ چاہتا. میں طالب علموں سے پوچھ لوں, اگر کوئی طالب علم مجھے اس پہ کوئی رائے دینا چاہے. ہمارے وی سی صاحب سمجھ رہے ہیں کہ دیٹ از ناٹ دے یوز ٹو کہ ہم لوگ آن لائن پیپر, ہم لوگ آن کیمپس پیپر دیں جا کے. ہمارے وی سی صاحب کا یہ حال ہے. مگر سر جیسے جی سی میں پیپر آن لائن پیپر دے چکے ہیں وہ لوگ. تو سر کہنا یہ تھا کہ اگر ہم لوگ پچھلے 1.5 ایئر سے ہم لوگ پیپر دے رہے ہیں آن لائن پیپر دے رہے ہیں, کیونکہ آن لائن اسٹڈیز کر رہے ہیں ہم لوگ, تو کیوں نہ ہم لوگ ابھی بھی آن لائن پیپر دیں, کیونکہ ہم لوگوں کو یہ فیصلہ طالب علم کو کرنا چاہیے. سر ہم لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے, بٹ ایز فار ایز آر کنسرن, ہمارے کنسرن یہ ہے کہ ہم لوگوں نے پڑھا آن لائن تھا تو ہمارے پیپرز بھی آن لائن ہی ہونے چاہیے. آپ کا سوال کوئی اور کوشچن کرنا چاہتا ہے؟ دوست کا سوال یہ ہے کہ جناب اگر آن لائن پڑھ رہے ہیں تو پھر پیپر بھی آن لائن ہی ہونا چاہیے. جی بیٹا. میں پکڑا اوپینین یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ غلط بات ہے. ایز اے اسٹوڈنٹ ایتھیکلی یہ چیز رانگ ہے. آپ سر یہاں ٹیچر سے چیٹنگ کی پرمیشن مانگ رہے ہو. آئی تھنک ایز اے اسٹوڈنٹ ہم لوگ اتنے تو پڑھے لکھے ہیں یا ہم لوگ صحیح غلط کا فیصلہ کر سکیں کہ ایتھیکلی جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ غلط ہے. اچھی بات. جی جی زید صاحب واپس کریے. میرے خیال میں ہمیں اس دور سے اس خیال سے نکل آنا چاہیے کہ آن لائن اسیسمنٹ ہو یا فیس ٹو فیس اسیسمنٹ ہو, ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے, اس بات کی پرواہ کرنی چاہیے کہ کس بات کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں. ٹھیک. ہماری عام طور پہ فیس ٹو فیس فزیکل ایگزامینیشن میں ہم میمورائزیشن کا ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کتنی اچھی طرح بات سمجھی ہے اور کس حد تک آپ ریپروڈیوس کر سکتے ہیں ان 3 گھنٹے میں جس میں ہم نے آپ کو بٹھا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا. اصولاً یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں لرننگ آؤٹ کمز کی پرواہ کرنی چاہیے. آج کی انڈسٹری کو, آج کی سوسائٹی کو اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ چیزیں فوراً یاد کر کے کیسے ریپروڈیوس کرتے ہیں. اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں کیا سکل لے کر آئی ہیں, کیا سکل لے کر آئے ہیں, چاہے وہ اوپن بک کے ساتھ ہو چاہے اوپن انٹرنیٹ کے ساتھ ہو. میرے خیال میں ہمیں اس ڈسکشن سے نکل جانا چاہیے. آپ نے اپنی یونیورسٹی میں جو ایگزامینیشن کا جو موڈ بنایا ہے وہ آن لائن ہے, میں درست کہہ رہا ہوں؟ آپ نے اس میں چیک اینڈ بیلنس کیسے رکھا ہے؟ جی ہماری یونیورسٹی میں جو آن لائن ایگزامینیشن ہے اس میں چیٹنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا کولوژن کو کہ سارے اسٹوڈنٹس مل کے ایگزام نہ کریں, تو اس میں آپ کو تو پتہ تو ہے نا کہ چیٹنگ ہوتی ہے. جی جی بالکل. یہ دیکھیں یہ فینومینا ایسا ہے کہ میرے بچے پڑھتے ہیں US میں, وہاں پہ بھی بچے گروپس میں بیٹھ کے ایگزام لیتے ہیں, تو یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو پوری دنیا کو درپیش ہے, اور ہر ایک انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ اسیسمنٹ میں کچھ نہ کچھ کمپرومائز ہے کووڈ کی وجہ سے. تو اب جب آتے ہیں کہ اگر اساتذہ چاہتے ہیں کہ وہ اسٹوڈنٹس کو کولوژن سے چیٹنگ سے روکیں, تو الیکٹرانک ٹیسٹنگ میں بھی ایسے ٹیکنیکس موجود ہیں, جیسے کویسچن بینک کا سائز بڑا کیا جا سکتا ہے. کویسچنز جو ہیں رینڈملی ہر اسٹوڈنٹ کے لیے 25 لیٹ سے 100 کویسچن میں 25 الگ الگ آ سکتے ہیں, تو اگر وہ ساتھ بھی بیٹھیں گے تو ان کا ٹائم جو ہے, ٹائم ایک تو لمیٹڈ رکھا جاتا ہے اس میں, اگر ملٹیپل چوائس ہوتے ہیں, تاکہ ایک دوسرے سے بات کرنے میں جو ٹائم ضائع ہوگا تو جو اسٹوڈنٹ ہیلپ کرنے کی کوشش کرے گا اس کا اپنا ٹیسٹ خراب ہو جائے گا. تو کویسچنز رینڈمائز آرڈر میں آتے ہیں, پھر جو ان کی چوائسیز ہوتی ہیں وہ بھی شفل کی جا سکتی ہیں.
تو الیکٹرانک ٹیسٹنگ میں بھی یہ کیا جا سکتا ہے کہ چیٹنگ کو روکا جائے. دوسرا میں ڈاکٹر زیدی کو سیکنڈ کروں گا کہ ہم نے نہ صرف یہ ٹیسٹ کرنا ہے آج کے دور میں کہ اسٹوڈنٹ کے پاس انفارمیشن کانٹینٹ ہے یا نہیں, زیادہ جو ہمیں ٹیسٹ کرنا ہے کہ اس انفارمیشن کو کسی پرپس کے لیے جو یوٹیلائز کرنا ہے, جو اس کورس کا آبجیکٹیو ہے, وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. کوئی اور بچہ سوال کرنا چاہتا ہے مسئلہ سے, آپ کرنا چاہتے, آپ کھڑی ہو جائیے بیٹا. السلام علیکم, میرا نام ریدا سعید ہے اور میرا تعلق لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی سے ہے. کوشچن جو ہے وہ میرا سر سے ہے اسلامیہ یونیورسٹی کے حوالے سے کہ سر آپ کی یونیورسٹی ویسے دور دراز کے علاقوں کے حوالوں سے جانی جاتی ہے حوالے سے, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں بھی اس کی بہت بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کی پائی جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ یقیناً ان کا میڈیا اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنے پروفیشنل, ہاں جی سپر فٹ ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں, اور وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے پروفیشنلس کو ٹرین کرتا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا وہاں پر جو آپ کا پریکٹیکل ٹریننگ کا پارٹ ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا پھر تھیوریٹیکل پورشن پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے؟ اس چیلنج کو اوور کم کرنے کے لیے کہ ہمارے پاس اس رورل بیک گراؤنڈ سے جو بچے آتے ہیں اور ان کو ایٹ پار لانا ہے اربن اور ڈیولپڈ ایریاز کے بچوں کے ساتھ اور میڈیا کی کمپیٹیٹیو انڈسٹری میں لانا ہے, تو اس کو حل کرنے کا ہم نے جو سولوشن نکالا ہے اور جو ورلڈ اوور بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی جو فیکلٹی ہے ان کو فلی پرمٹ کیا ہے, امپاور کیا ہے اور انکریج کیا ہے کہ وہ انڈسٹری کے ساتھ انگیج ہوں, انڈسٹری کے ساتھ اسائنمنٹس کریں, چاہے میڈیا انڈسٹری یا جو بھی ان کی ریلیونٹ انڈسٹری ہے, اور اس دوران پھر وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے جو اپرچونیٹیز ہیں انٹرنشپ کی اور پلیسمنٹ کی اور پریکٹیکل ورک کی, وہ اپرچونیٹیز کھولتے ہیں. تو یہ دنیا بھر میں یہ بہتر طریقہ ہوتا ہے انڈسٹری یونیورسٹی لنکیج بنانے کے لیے. اور میں یہ یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ بجائے اس کے کہ ایک سنگل پلیسمنٹ آفس ہو اور چند لوگ ہوں جو پلیسمنٹ کا کام کریں, ہماری یونیورسٹی میں تقریباً 1600 ٹیچرز ہیں. اگر 1600 ٹیچرز میں 800 ٹیچرز بھی انڈسٹری کے ساتھ انگیج ہو جائیں گے تو ہمارے پاس 800 پلیسمنٹ آفیسرز آ جائیں گے. جو پلیسمنٹ کی اسٹوڈنٹ کی پرابلم ہے, جو اسٹوڈنٹ کو پریکٹیکل ورک کرانے کی, یہ واحد طریقہ ہے اس کو سالو کرنے کا. اور میں سمجھتا ہوں یونیورسٹیز کو, پبلک سیکٹر یونیورسٹیز اور ایون پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز کو ایک کلوز انوائرمنٹ کے بجائے ایک پورس انوائرمنٹ رکھنی چاہیے کہ انڈسٹری کے ساتھ جو فیکلٹی کا انٹریکشن ہے اس کے میوچول بینیفٹس ہیں. بہت اچھی بات. میں چھوٹا سا وقفہ لوں گا لیکن میں بہت ہی عاجزی سے بات کروں گا. تمام طالب علم جو ہیں, کیونکہ میں جب اس عمر میں یہاں پہ بیٹھا کرتا تھا تو ہمارے بھی یہی سوالات ہوتے تھے, وہ جو خوف کا اسپیکٹ ہے میرے خیال میں وہ آپ کی نالائکی سے ایسوسیٹڈ ہے اور کسی چیز سے نہیں, کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہوتا, آپ نے شارٹ کٹ مارا ہوتا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ شارٹ کٹ ہو. لیکن واپس آ کے جو سوال میں کروں گا, یقین کیجئے کہ میرے خیال میں وائس چانسلرز کو مشکل ہوگی جواب دینا. چھوٹا سا وقفہ, واپس آتے ہیں. زیدی صاحب, گورنمنٹ کالج ایک بہت بڑا نام ہے اور گورنمنٹ کالج سے بہت بڑے بڑے نام پیدا ہوئے ہیں. آپ جب طالب علم لیتے ہیں تو وہ آپ اے گریڈ نہیں لیتے, آپ A+ گریڈ لیتے ہیں. تو اگر A+ گریڈ لے کر آپ کوئی بڑا آدمی پیدا کر دیتے ہیں تو آپ کے خیال میں اس میں گورنمنٹ کالج کو شاباش ملنی چاہیے یا اس بچے کو جو آیا ہی قابل تھا؟ گورنمنٹ کالج ایک ماڈل پریزنٹ کرتا ہے کلبز اینڈ سوسائٹیز کی, اور آپ دیکھیں کہ ہم اس طریقے سے بہترین ماڈل ایک پریزنٹ کر رہے ہیں کہ جس میں ہم اسٹوڈنٹس کو انگیج کر رہے ہوتے ہیں. ان سوسائٹیز اور کلبس کے جتنے پریزیڈنٹ ہیں ان کا ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے وائس چانسلر کے ساتھ, اور وہ بہت سی تحریکیں لے کر چل رہے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے ابھی 2 دن پہلے ہماری کشمیر سوسائٹی نے ایک بڑا ایونٹ کیا اور وہ تمام اس سوسائٹی کے ممبران نے اسے آرگنائز کیا, اس کے پیچھے ریسرچ کی, اس کے پیچھے کون سپیکر آئے گا, کیا بولے گا. تو یہ ہم ایک طریقہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں ایسی تربیت کا کہ جس میں ان کی لیڈرشپ کوالٹیز جو ہیں وہ انہینس ہو رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ان کو انٹرپرسنل ریلیشن شپس, اپنی ٹیم ورکنگ بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ ایک ماڈل سوسائٹیز اینڈ کلبس کا میری خواہش ہے کہ دوسری یونیورسٹیز بھی اس کو اپنائیں, فالو کریں. ڈاکٹر تھر, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو لوگ بچے جو اس وقت یونیورسٹیوں کے طالب علم ہیں, یہ جب گریجویٹ ہوں گے تو ان کی ڈگریوں پہ لکھا ہونا چاہیے کہ یہ کرونا ڈگریز ہیں؟ اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. مے بی کہ فیوچر جنریشنز کے لیے ایک ہائی ویلیو چیز ہو, کیونکہ جو پینڈیمک ہے اس میں ڈسٹربنس تو گلوبلی ایکسیپٹ کی جا رہی ہے. طریقہ الگ ہے, امتحان کا طریقہ الگ ہے.
اچھا آپ اس کو ایز اے اسٹگما دیکھتے ہیں، میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ریزیلینس ہے کہ ڈسپائٹ دا چیلنجز، دا پریشرز، دا اکنامک اینڈ دا سوشل پریشر، اور جو ایک فیئر فیکٹر ہے اس سے ہم نے تعلیم کو چھوڑا نہیں، تعلیم پہ ڈٹے رہے، پروسیس کے ساتھ کمیٹڈ رہے، اور اس میں جو لرننگ ہے وہ ایک لرننگ ایکسپیرینس ایسا ہے جو ریگولر انوائرمنٹ میں نہیں ملتا. تو میں اس کو اسٹگما کے بجائے ایک پازیٹیو سینس میں لوں گا. شہزاد صاحب آپ کو لگتا ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے یہ ظاہر ہے ایک واچ ڈاگ کے طور پہ بھی ہے، ایک پرنسپل بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ ایک فنڈ جنریٹنگ اینڈ فنڈ سپورٹنگ ایلیمنٹ بھی ہے، کہاں پہ جا کے آپ کمپرومائز کرتے ہیں ایز اے ٹیچر کہ پیسے ملنے ہیں ان کو بھی خوش کرنا جو پیسے دے رہے ہیں، چاہے آپ اگری کرتے ہوں ان سے یا نہ کرتے ہوں؟ ہماری یونیورسٹی کتب صاحب مختلف ہے. ہم کمرشلائزیشن میں بلیو نہیں کرتے. آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ ہم تقریباً 100-150 ملین صرف ویلفیئر اور اسکالرشپس اور نیڈ بیس اسکالرشپس اور شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم دیتے ہیں. تو اس لیے ہمارا یہ پیسے سے اس کا قدر تعلق نہیں جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں. HEC کی پالیسیز کی وجہ سے کبھی سیٹ بیک ملے؟ یہ بڑا لوڈڈ کوسچن کیا جی آپ نے. بہت سی پالیسیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو امیجیٹلی ہم اس سے اگری نہیں کر رہے ہوتے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آفٹر ڈسکشنز اور سم ایڈجسٹمنٹ ان دیٹ پالیسی ہم اس پہ آن بورڈ ہو جاتے ہیں. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ابھی ایک بڑا میڈیا میں بڑا شور و غل مچا رہا کہ اب PhD ایڈمیشن جو ہے وہ BA BS کے بعد بھی ہو جائے گا، اور اس پہ بھی ہمیں کافی اعتراض تھا. لیکن جب اس پالیسی کی تفصیلات آئیں تو اس سے اندازہ ہوا کہ صرف وہ منیمم کوالیفیکیشن کی بات کی گئی ہے. کسی یونیورسٹی کو پہ یہ مسلط نہیں کیا جائے گا کہ اب صرف انہوں نے PhD انٹرنس BA BS کے بعد لینی ہے. دیٹس جسٹ اے چینج ان دا منیمم ریکوائرمنٹ. اب اگر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی ایک ایسی پالیسی جو ہے یہ PhD کی فورن کی جو ویلیویشنز ہے، باہر کی جو ویلیویشنز ہے، اس کو ختم کرانے کے حق میں ہے. آپ کو لگتا ہے ٹھیک بات ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن ہے. اونلی ٹائم ول ٹیل ہاؤ مچ یوزفل اٹ وڈ بی. دیکھیے اب ہمارے ملک میں بھی بہت اچھے ایکسپرٹ موجود ہیں جو اچھی طرح سمجھتے ہیں تعلیمی معیار کو، ہمارے اسٹوڈنٹس کی ایٹریبیوٹس کو، اور کیوں نہ ہم ان سے بھی ایویلویشن کرائیں. اگر وہ کوئی کمپیٹنٹ اس فیلڈ میں موجود ہے تو ہمیں ان سے کرانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ملیشیا سے پکڑ رہے ہیں، کوئی چائنا سے پکڑ رہے ہیں. ان کی یونیورسٹیز بھی شاید اتنی ریپوٹیبل نہیں ہیں، ان کے بارے میں بھی ہمیں اتنا نہیں پتہ، لیکن کیونکہ ان پہ ٹھاپ لگی ہوئی ہے کہ وہ فورن یونیورسٹی کے ہیں، ان کو ہم زیادہ ویٹ دے رہے ہوتے ہیں. ہمارا اپنا ایک پروفیسر ڈین جس نے ساری زندگی اس فیلڈ میں گزاری ہوتی ہے، اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہوتے. اس کا مطلب آنے والا وقت جو ہے وہ زیدی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ یہ وقت لائے گا کہ باہر کی یونیورسٹیاں کہیں گی کہ پاکستان ایویلیویشن کے لیے PhD بھیجنے، یہ بھی ایک فورن سٹیمپ ہے ان کے لیے. بالکل جی بالکل. یہ بڑی اچھی بات ہوگی. طالب علم کوئی سوال کرنا چاہیں؟ جی بیٹا ادھر آ جاؤ میرا بیٹا. کیا نام آپ کا؟ السلام علیکم، میرا نام آمنہ جاوید ہے اور میں فرسٹ سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے یہ جو سچویشن تھی کووڈ-19 کی، اس میں آپ نے آن لائن جو ہماری ایجوکیشن کی ہے، اس میں آپ نے اساتذہ کو آپ نے کیا ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ آن لائن تعلیمی نظام کو روایتی تعلیمی نظام جیسا ہی مؤثر بنائیں، کہ بچے جیسے وہاں سیکھتے تھے وہیں آن لائن میں بھی سیکھیں. ہم بچوں کو تو ہمیں پتہ ہے ہم نے کرنا ہے، اساتذہ کو کیا بتایا کہ انہوں نے کس طرح بچوں کو پڑھانا. تو صاحب اگر آپ اجازت دیں میں کامنٹ کروں اس پہ. لاہور گیرزن یونیورسٹی نے ٹیچرز کو مانیٹر کرنے کے لیے اپنا ایک پروگرام وضع کیا، جس کو ہم اس کی ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائی ہوئی ہے جو وقتاً فوقتاً مختلف آن لائن لیکچرز میں شامل ہو کر دیکھتی ہے کہ ٹیچرز کس حد تک شاگردوں کو صحیح پڑھا رہے ہیں. ان کو ہم نے ویڈیو استعمال کرنے کا ہر روز ایک مانیٹرنگ رپورٹ مجھے پٹ اپ ہوتی ہے، اس کے بعد ہم ان کو فرمان جاری کرتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نہیں کر رہے، یہ آپ کریں. اسی طرح جو ہے وائٹ بورڈ استعمال کرنے کی ان کو بار بار تلقین کرتے ہیں. 4 کاغذ جوڑ دیں تو آپ وائٹ بورڈ بن جاتا ہے، کیونکہ جو فیشیل ایکسپریشنز ہیں ٹیچرز کے، جو ان کے ہینڈ جیسچرز ہیں، وہ مسنگ ہوتے ہیں آن لائن ٹریننگ میں. تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ تقریباً ویسا ہی ماحول کریٹ کیا جائے جس طرح کے
फेस टू फेस लर्निंग में हो रहा है। शहजाद साहब, हमने आमिर बाजवा को देखा है आपके कि वो पहले खुद प्रेजेंटेशन टीचर्स को देते हैं, फिर टीचर्स से एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर अख्तर, आपको नहीं लगता कि अगर मैं अपने उस्ताद को या मैं अपने तालिब इल्म के सर पे हाथ ही नहीं रख सकता, मैं अपने उस्ताद के साथ इन टच ही नहीं हूँ, तो बुनियादी तौर पर जितनी मर्जी आप मेरी तालीम कर लें, मेरी आप तरबियत जो है वो चाहते हुए भी कर नहीं सकते। बिल्कुल ये बात 100% सही है कि हम बज़ाहिर खुश तो हैं कि हम कोविड के दौर में ई लर्निंग के ज़रिए एजुकेशनल प्रोसेस को जारी तो रखे हुए हैं, लेकिन वी स्ट्रांगली फील कि वो जो कैंपस बेस्ड एनवायरनमेंट थी, इवेंट्स, एक्टिविटीज़, जो क्लोज इंटरेक्शन था, जिसमें स्टूडेंट इंटरेक्शन था, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन था, वो हम लोग मिस कर रहे हैं। एंड वी वुड लाइक कि एक हद तक उसको रिस्टोर होना चाहिए कि ई लर्निंग जारी रहनी चाहिए, लेकिन एक 20-25-30% जो है वो फ़िज़िकल इंटरेक्शन दोबारा से स्टार्ट होना चाहिए। जो एक्टिविटीज़ और इवेंट्स कैंपस पे हैं, जो स्टूडेंट की कैरेक्टर बिल्डिंग, डेवलपमेंट और उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और सोसाइटीज़, वो दोबारा रिस्टोर होनी चाहिए। क्वेश्चन एनीवन? जी बेटा, खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सईदा कवल है एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन फ्रॉम LCWU। सर, मेरा सवाल डॉक्टर अथर से है। सर, इट्स बीन अ ईयर सिंस वी आर डीलिंग विद कोविड-19। हमने बिलाल साहब के शो में ही देखा था कि आपका इंस्टीट्यूशन इज़ वन ऑफ दोज इंस्टीट्यूशन जिन्होंने ऑनलाइन लर्निंग इनिशिएट की थी। फिर हमने देखा जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट वगैरह किया तो आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें एक बहुत अच्छी पॉलिसी देखने के लिए मिली ऑनलाइन पेपर्स के लिए। सर, जो आपका विजन है, जो आपकी पॉलिसीज़ हैं, वाई अदर यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट ऑन अ सेम प्लेटफॉर्म? कॉम्पिटिशन है भाई, कमाल कर रही हो। अच्छा, इसमें ये है कि हर यूनिवर्सिटी जो है उसकी फैकल्टी और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ने लोकल कंडीशंस को देखकर डिसीजन मेक करना होता है। हमारे यहाँ भी जो है ये एक कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है जिसको हमने फॉलो किया, और हमारे यहाँ भी मुख्तलिफ तरह की राय थी कि पेपर बेस्ड एग्ज़ाम लें, ऑनलाइन लें, लेकिन फिर हमने डिलिब्रेट करके उस नतीजे पे पहुँचे। तो मैं समझता हूँ कि हर एक की अपनी एक यूनिक लिमिटेशंस हैं। किसी के पास टेक्नोलॉजी के इश्यूज़ हैं, किसी के पास ट्रेनिंग के इश्यूज़ हैं, कहीं पे स्टूडेंट्स के चैलेंजेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि दिस वन साइज डज़ नॉट फिट ऑल, और यही ऑटोनमस यूनिवर्सिटीज़ का है कि वो अपनी जो भी डिसीजन करें वो स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलें। स्टूडेंट्स के पास भी बहुत सारे वैलिड पॉइंट्स हैं, और दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अपने असातिज़ा को भी ये कहा है कि एग्ज़ाम्स को ज़्यादा चैलेंजिंग बनाएं, और ग्रेड प्रोटेक्शन पॉलिसी हमने स्टूडेंट को जो कॉन्फिडेंस देने के लिए रखी है कि इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग से उनके ग्रेड्स ख़राब नहीं होंगे, तो उसकी प्रोटेक्शन का बार हमने स्लाइटली रेज़ किया है कि उसमें एक तो ये कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है उसमें 50% मार्क्स को स्कोर करेंगे तो ग्रेड प्रोटेक्ट होगा, और दूसरा ये है कि क्वेश्चन पेपर को 80% अटैम्प्ट करेंगे, तो ताकि एक सीरियसनेस ऑफ पर्पस स्टूडेंट्स की तरफ से भी हो और यूनिवर्सिटी उसको रेसिप्रोकेट करेगी, क्योंकि पीयर प्रेशर की वजह से और सोसाइटी और पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से ग्रेड या CGPA स्टूडेंट्स के लिए वो परसेंटेज बड़ी क्रिटिकल है और डिमोरलाइजिंग हो सकती है। तो हम स्टूडेंट्स को कोविड की वजह से डिमोरलाइज नहीं करना चाहते अपने एजुकेशनल और करियर ऑब्जेक्टिव। सर, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क सर, जब हमने देखा कि ऑनलाइन एग्जाम्स अब हो रहे हैं, बच्चे तो बहुत खुश हुए उस चीज़ से, लेकिन मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो आपकी एग्जामिनेशन ब्रांच है, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? जी, इस हवाले से ये है कि जो सिस्टम है, क्योंकि हमारी जो है एक लार्ज पब्लिक यूनिवर्सिटी है, 40,000 स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए विद इन अ वीक या 15 डेज़ एग्ज़ाम्स कंडक्ट करना, क्वेश्चन बैंक्स टीचर्स से वो क्वेश्चंस कलेक्ट करना और फिर उसके बाद रिज़ल्ट रिलीज़ करना विद ग्रेड प्रोटेक्शन पॉलिसी, ये लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं जो यूनिवर्सिटी ने अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन लिया। डॉक्टर साहब, अगर मैं ऑनलाइन हूँ आपके साथ और एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मैं चीटिंग कर रहा हूँ, इधर से देख रहा हूँ, उधर से देख रहा हूँ, उसकी बात सुन रहा हूँ, वो मुझे आगे से कैमरे के पीछे से फीड कर रहा है, तो आपके पास क्या तरीका है कि आप मुझे पकड़ सकें? अच्छा, जो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर रहे हैं उसके अंदर एक वेब कैम बेस्ड मॉनिटरिंग मॉड्यूल है, लेकिन वो डबल साइडेड है कि हम उसको वन स्नैपशॉट पर मिनट की सेटिंग पे रखते हैं। अच्छा। तो डेफिनेटली अ स्टूडेंट कैन चीट इन अ वे ट्राई टू कोलूड, लेकिन जैसे मैंने मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि हर मिनट बाद आप मेरी तस्वीर खींच रहे हैं कि मैं देख किधर रहा हूँ और कर क्या रहा हूँ। जी बिल्कुल, मॉनिटरिंग वाला मॉड्यूल है हमारा जिसमें हम वेब कैम से उसकी तस्वीर लेते हैं। अच्छा, ये बात बड़ी आला है, मैं वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटियाँ जो है वो नए नए तरीके ईजाद करेंगी इंशाल्लाह ताला और करती रहेंगी, क्योंकि ई एग्ज़ामिनेशन जो है ये भी एक नई फील्ड होगा और नया तजर्बा होगा, वहाँ तालिब इल्म जो हैं वो भी अपनी कोशिश छोड़ेंगे नहीं। वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। मैंने अपने तजर्बे से और बहसीयत उस्ताद और साहिबान ये सीखा है कि जब एक तालिब इल्म जो है वो अपने सवाल को कंस्ट्रक्ट करने के काबिल हो जाता है
تو وہ واقعی تعلیم یافتہ ہوتا ہے. کیونکہ اسکول میں ہم نے پڑھا تھا اور بتایا گیا تھا کہ سوال کے آخر میں سوالیہ نشان ہونا چاہیے. سوال کنسٹرکٹ کرنا بھی ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے کہ یونیورسٹی کیسا طالب علم پیدا کر رہی ہے. السلام علیکم, میرا نام زینب حیدر ہے, میں میتھس کام 3rd سیمسٹر سے ہوں. جی جی. میرا کویسچن تھوڑا کنٹروورشل ہے. جی جی بتائیے. ہمارے ای لرننگ میں انہوں نے جیسا کہ وائس چانسلر سرز نے بتایا کہ چیٹنگ کو کاؤنٹر ایکٹ کرنے کے لیے کافی میجرز لیے گئے, لیکن اس کے باوجود اسٹوڈنٹس بہت کریٹیو ہیں, اور ہم نے یہ نوٹس کیا, آپ کو شاباش, آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کریٹیو ہے. ہم نے یہ نوٹس, آپ ماشاءاللہ بھی کہیے نا ساتھ, ماشاءاللہ بڑے کریٹیو ہیں, چیٹنگ کرنے میں اچھے ہیں. ہم نے یہ نوٹس کیا کہ جو اسٹوڈنٹس ویسے ذرا سے اس طرح لیول پر نہیں تھے, آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی اینی یو نو, بٹ وہ بھی جو ہیں ان کے بھی جو گریڈس ہیں وہ بہت ہائی ہو گئے. تو مطلب اس سے میرے ذہن میں یہ سوال ہے نالائق بھی لائق ہو گیا بیسکلی, بٹ ان مور کائنڈر ورڈز, جو جنرل جو لٹریسی ریٹ پر جو اس کا افیکٹ ہوگا, اور اسپیشلی جو فیلڈ جیسے میڈیکل فیلڈ ہے اس میں جو ڈاکٹرز نے آنا ہے, اور اس ای سرجری کریں گے, ای سرجری نہیں, جو چیٹنگ سے پاس ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے لٹریسی ریٹ پہ جنرلی اور سکسیس. That's a very good question علی صاحب. لٹریسی ریٹ پہ کیا فرق پڑے گا, انٹلیکٹ پہ فرق پڑے گا؟ بالکل جی, اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی ایجوکیشن لاس ہوا ہے. جس طریقے سے جو ہمارا پریفرڈ موڈ آف ایجوکیشن ہے جو کہ فیس ٹو فیس ہے, جس میں آپ نے کہا کہ جو ہے شفقت سے ٹیچر اسٹوڈنٹ کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ سکتا ہو, ہمارا پریفرڈ موڈ آف ایجوکیشن وہی رہے گا, وہی ہے. ای لرننگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وہ والا موڈ آف پروڈکشن بالکل جو ہے اس سے ہاتھ بٹا لیں, ہاتھ ہٹا لیں. مقصد یہاں یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک نئی سکل ہمارے پاس ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کو ہم نے جو کہ ایگزسٹنگ کنونشنل موڈ آف ایجوکیشن تھا اس میں ایڈ کرنا ہے. ڈاکٹر اطہر, آپ کو لگتا ہے کہ ای لرننگ سے جو طالب علم ہے اس کو کمفرٹ زون اتنا زیادہ مل گیا ہے کہ اب وہ یونیورسٹی میں شاید آتے ہوئے تھوڑا سا انکمفرٹیبل ہو جائے؟ جی یہ ایسا نظر تو آ رہا ہے, اور جیسے اسٹوڈنٹ نے سوال کیا میں اس پہ بھی تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ جو گریڈ پروٹیکشن پالیسی تھی اس کا بھی ایک پرپز یہ تھا کہ جو پہلے سے اسٹوڈنٹس گریڈ ارن کر رہے ہیں, جو ہائی اچیورز ہیں وہ ہائی اچیورز رہیں, لیکن ڈیفینیٹلی جو تھریش ہولڈ ہے وہ اس میں ہم نے الیکٹرانک لرننگ میں ڈٹرمن کرنا ہوتا ہے. اور اگر ہم گریڈز اس کی بیسس پہ 100% دینا شروع کریں گے تو بہت زیادہ سکیو آ جائے گا اس پیریڈ کا. تو میں اسے ایگری کرتا ہوں, لیکن ان اینی کیس جو ای لرننگ کے بعد یہ آپشن ہوتی ہے کہ اگر ٹیچر یہ دیکھے کہ گریڈز بہت زیادہ سکیوڈ ہیں ہائر سائڈ پہ, تو وہ سلیکٹیو بیسس پہ وائواز بھی کنڈکٹ کر سکتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کا جو گریڈ ہے اس کو آربیٹریٹ کر دے. اگر وہ ٹیسٹ فلی ریفلیکٹیو نہیں ہے, یا تو بہت اچھا اسٹوڈنٹ پورلی پرفارم کر رہا ہے الیکٹرانک اسیسمنٹ میں, یا بہت ہی کوئی میڈیوکر یا پور اسٹوڈنٹ بہت ہائی اسکور کر رہا ہے, تو یہ انوملیز ایونچولی سیمسٹر بیس سسٹم میں ٹیچر کو ریزالو کرنی ہوتی ہیں اور گریڈز کو کسی نہ کسی طریقے سے نارملائز کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب, میڈیا کے اندر جو ایک ترتیب ہے نا اچھے برے کی, وہ ہے ریٹنگ کے حساب سے کہ کتنے ویوز آپ کو کس وقت میں دیکھ رہے ہیں. یونیورسٹیز کی بھی رینکنگ ہے, یہ رینکنگ کا فیصلہ کون کرتا ہے اور کس بنیاد پہ؟ جی, جو انٹرنیشنل رینکنگ ایجنسیز ہیں وہ 5-6 فیکٹرز کو کنسیڈر کرتی ہیں. اس میں ایک تو یہ کہ آپ کے جو گریجویٹس ہوتے ہیں ان کی امپلائبلٹی اور ان کی جو ریپوٹیشن ہے آپ کی یونیورسٹی کی ود دا امپلائرز, اس کو فیڈ بیک کو کنسیڈر کرتے ہیں. جو ڈفرینٹ پیئرز ہیں, ڈفرینٹ یونیورسٹیز کی لیڈرشپ ہے, وہ اپنے ریجن کی یونیورسٹیز کے بارے میں کیا پرسیپشن رکھتی ہیں, ریسرچ کی فنڈنگ کتنی آپ کی فیکلٹی لے رہی ہے, کیا شیئر اس میں سے پرائیویٹ انڈسٹریز کا ہے فنڈنگ کے لیے, آپ کی فیکلٹی کی جو پبلیکیشنز ہیں سائٹیشنز اس کی کتنی ہیں. تو یہ سارے جو فیکٹرز ہیں 6-7 فیکٹرز, زیادہ تر رینکنگز میں ون وے اور دی ادر ان فیکٹرز کو کنسیڈر کیا جاتا ہے انٹرنیشنل رینکنگ. شاہد صاحب, آپ اس بات کو خاص توجہ سے دیکھیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں آپ ان کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں, آپ طالب علموں کو بھی مانیٹر کر رہے ہیں, لیکن میں بحیثیت ایک استاد چاہوں گا کہ میں اپنے اس شاگرد کو کہہ سکوں کہ کل میری کلاس سے نہ آئی جب بال نہ کٹائے تھے, اور کل اگر وہ بال کٹا کے نہیں آئے گا تو واقعی میری کلاس میں نہیں آئے گا. لیکن آج مجھے لگ رہا ہے کہ ای لرننگ کے بعد اور 1 سال کے بعد بنیادی طور پہ طالب علم آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے. یہ ایک آئرنی ہے کتب صاحب, میں نے اسی لیے کہا نا کہ جھگڑا فیس ٹو فیس ایگزامز یا آن لائن ایگزامز کا نہیں ہے. اس میں آپ کو لگتا ہے کیا چیز جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے, پیرنٹس, بچہ یا استاد؟ بیسکلی تینوں ہی ذمہ دار ہیں,
لیکن جب یونیورسٹی میں بچہ آ جاتا ہے تو پھر آبویسلی اس کی ذمہ داری استادوں پر ہے. سیدی صاحب, آپ اپنے طالب علم کو ڈسپلن کر سکتے ہیں؟ جی بہت حد تک ہم کر سکتے ہیں. ان کی ایک طالب علم جو ہمارے پاس بی ایس آنرس یا بی اے آنرس کرنے آتا ہے, اس کے 4 بہترین سال ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, جس میں سے وہ میجورٹی آف دا ٹائم ایک دن کا زیادہ تر حصہ ہمارے ساتھ گزارتا ہے. ہمارا ابھی تک بہت زیادہ زور رہتا ہے کہ ہم ان کو ان کی سبجیکٹ نالج کی طرف بہت اچھی طریقے سے تعلیم دے دیں. ہم ان کی تربیت, کردار سازی اور اسی طریقے سے جو ڈسٹنکٹیو مینرزم ہے اس کی طرف توجہ بہت کم دیتے ہیں. گورنمنٹ کالج میں جب میں وہاں پہ اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, وہاں ایک ٹیوٹوریل سسٹم ہوتا تھا کہ ہفتے میں ایک دفعہ 1 گھنٹے کے لیے ہم اپنے سینئرز اور جونیئرز کے ساتھ بیٹھتے تھے, اور وہاں ہم اپنی تعلیم جو سبجیکٹ ہے اس کی بات نہیں کرتے تھے. ہم یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں کوئی چیز سیکھنے میں کیا تکلیف ہو رہی ہے, یا معاشرے میں کوئی برائی ہے تو اس کو ہم کس طریقے سے ہینڈل کرنا ہے. ویسے گوسپ کر کے بھی بڑا لرن کرتا ہے انسان. جی بالکل, لیکن یہ ہے کہ اس ٹیوٹوریل سسٹم کے اندر ایک آپ کے ساتھ سینئر ٹیوٹر بھی موجود ہوتا تھا. اس کا مقصد صرف اور صرف مینٹرنگ ہوتا تھا. اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا. اجمل صاحب وہاں پہ پڑھایا کرتے تھے ایک زمانے میں, اللہ تعالیٰ ان کو کروڑ نصیب کرے. میں انگریزی کی ڈپارٹمنٹ تھا, یہ بچوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں بات کو. وہ انگریزی کی ڈپارٹمنٹ تھا, تو ان کو پتا تھا کہ میں FSC پری میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں, میں انگریزی MA کا طالب علم نہیں ہوں, لیکن انہوں نے مجھے کبھی امبیرس نہیں کیا جمگھٹے کے اندر. انہوں نے ہمیشہ بچیوں کو یہ بتایا کہ دیکھو, جب تک کوئی شخص تمہارے پسینے کی بدبو سمجھنے کے قابل نہ ہو, اس کے لیے کبھی بھی عطر مت لگانا. میں آج 20 سال بعد بھی اجمل صاحب کی اس بات کو یاد کرتا ہوں, لیکن اب جب میں گورنمنٹ کالج جاتا ہوں یا کسی بھی یونیورسٹی میں جاتا ہوں یا اپنے کالج میں جاتا ہوں, تو مجھے طالب علم کبھی اپنی ٹانگوں کو جو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے وہ ٹانگیں سمیٹتا ہوا بھی نظر نہیں آتا. تو وہ جو عزت اور احترام استاد کا تھا, مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹیوٹوریل سے زیادہ ایک شخصیت پرستی تھی, جو کہ ڈاکٹر اطہر مجھے آج نظر نہیں آتی. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور جیسے اساتذہ کا یہ رول ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایک رول ماڈل کے طور پہ پریزنٹ کریں. اسٹوڈنٹس ڈیفینیٹلی دے لک اپ ٹو دا ٹیچرز, اور اگر ان کے اندر اگر اساتذہ وقت کے ساتھ ساتھ, کیونکہ ایک جنریشنل گیپ بھی ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر استاد جو ہے وہ 40 سے پلس ایج کا ہے, تو اسٹوڈنٹ اگر 20 یا اس کے ارد گرد کا ہے, تو دیر از اے سگنیفیکنٹ جنریشنل گیپ. تو اساتذہ کو بھی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے, اور وہ کامن ایک لینگویج اور ایگزامپلس کا ایک فریم ورک بنانا ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کے ساتھ لنک اپ کر سکیں. اس وقت جی آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت اچھا کویشچن کیا ہے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹانگیں پھیلا کے بیٹھتے ہیں, ڈسپلن نہیں ہے. تو میں اس کو کہوں گا کہ اس کا ڈائریکٹلی جو تعلق ہے وہ ہمارے ٹیچرز کے ساتھ ہے, اور ہمارے اس میں وہ بھی ہیں, لیکن جو سب سے بڑا رول ہے وہ ٹیچرز کا ہے, کیونکہ 8 گھنٹے وہ ہمارے پاس رہتے ہیں. اگر ہم ان کو رول ماڈل بن کے دکھائیں, ہم ڈسپلن دکھائیں, تو یہ چیزیں ٹریول کرتی ہیں. آپ کا مطلب ہے فیکلٹیز جو ہیں ہماری وہ ڈسپلنڈ نہیں ہیں؟ ڈسپلن ہے سارے, یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ سارے ڈسپلن نہیں ہیں. تو کیوں ٹانگیں پھیلا کے بیٹھتے ہیں؟ میں مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اپنا رول ماڈل صحیح دکھائیں گے, اسٹوڈنٹس کو انفلوئنس کریں گے, اپنے لیسنز کو تیار کر کے جائیں گے, تو ان کا ایک انفلوئنس ہوتا ہے. اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا بہت زیادہ اور گہرا تعلق ہوتا ہے اپنے ٹیچرز کے ساتھ. تشریف رکھیے. کویسچن کھڑے ہوئیے بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عبدالاحد ہے. میرا کویشچن یہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوٹ کو اسٹوڈنٹ کے ساتھ صرف تعلیم کی حد تک رہنا چاہیے, یا اس کے اندر اور بھی چیزیں ڈسکور کرنی چاہیے؟ ایک انسٹیٹیوٹ جب جاتا ہے وہ اس کو جب اپرچونیٹیز ملتی ہیں, جیسے میں GCU سے بلانگ کرتا ہوں, میں نے انٹر وہاں سے کیا ہے, وہاں پہ GCU میں ڈرامیٹک سوسائٹی الگ سے ہے, ڈبیٹنگ الگ ہے, سنگنگ الگ ہے. تم گانا گاتے ہو؟ جی. اچھا مجھے گا ایک مصرع سنا. جی ابھی پتہ چل جائے گا تیرے میں کتنا ٹیلنٹ ہے. سنا مجھے ایک مصرع. نہیں میری وہ ہے, مطلب کہ میں نے جب GCU جانے سے میں مشین لگا کے گاؤں گا, اس کے بغیر میرا ٹیلنٹ نہیں ہے, لیکن ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے کالج. سر صاحب جو آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ان کے یہاں ایک ڈرامے کا کلب ہے, اور ان کے ڈرامے کے جو ڈرامیٹیکل کلب جو ہے نا, وہ لوگوں کو جو ڈرامے میں کام کرتے ہیں ان کو تعلیم بھی دیتے ہیں جا کے کہ یہ وہ پروسیس ہے کرنے والا. اور کئی آفیشیل فنکشنز کنٹونمنٹ کے وہاں پہ وہ ہوسٹ کر چکے ہیں. جی بالکل. سو یہ جو کنٹریبیوشنز ہیں یونیورسٹیاں دیتی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ شاید طالب علم جو ہے وہ ایکسیسو چیز مانگ رہا ہے کہ میرے نان ٹیلنٹ کو بھی ٹیلنٹ جو ہے وہ مانا چاہے. اگر مجھ میں گانے کا ٹیلنٹ ہے تو میں مصرع سر میں پڑھ سکتا ہوں. جی بیٹا. سب یہ ایک میں اس میں تھوڑا سا ایک دو جملے بول دوں ان کے بچے کی بات کو اور بڑھانے کے لیے,
یہ بات کر رہے ہیں ڈائیورسٹی آف ٹیلنٹ کی. جی جی. اور بعض اوقات جو ہم فکس کریکولم میں اس میں بچوں کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اسی میں میجر کر رہے ہوتے ہیں, اس میں بہت سے ٹیلنٹس ہم مس آؤٹ کر جاتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ضروری ہے کہ ہمارا کریکولم اور ہمارا ماحول اتنا ڈائیورس ہو کہ ہم مختلف قسم کے ٹیلنٹس کو پہچان سکیں اور ان بچوں کو اس ٹیلنٹ میں جس میں وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اس میں موقع دیں. زیدی صاحب کے لیے کلیپ تو بنتا ہے. بڑی اچھی بات کی, بڑی اچھی بات کی. جی جی. السلام علیکم. مائی نیم از وہاب. آئی ایم فرام دا میس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ فرام لاہور گزن یونیورسٹی. میں البرٹ آئنسٹائن کو کوٹ کروں گا. اس نے کہا تھا کہ یو کین نیور جج اے فش بائی اٹس ایبلٹی ٹو کلائمب اے ٹری. تو اس میں یہ پوائنٹ, ہر اسٹوڈنٹ کا ایک اپنی ایبلٹی ہوتی ہے لرن کرنے کی. ہر کسی کا مائنڈ سیم نہیں ہوتا, تو ہر کسی کے اسکلز بھی سیم نہیں ہوتے اسی طرح. تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا اس کو صرف لرننگ کے بیس پہ آپ لوگ پوائنٹس دیتے ہیں, مارکس دیتے ہیں, یا اس کی اسکل کے بیس پہ؟ بڑا ویلڈ پوائنٹ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری ٹرانسکرپٹس ہوتی ہیں جنرلی وہ اس کی ایکیڈیمک پرفارمنس انڈیکیٹ کرتی ہیں, اور دوسری چیزوں کے لیے وہ ایڈیشنل سرٹیفکیٹس لگاتا ہے. لیکن کچھ کنٹریز نے, جہاں مجھے معلوم ہے کہ ملیشیا میں کچھ یونیورسٹیز نے 2 طرح کے جی پی ایز دیتے ہیں. ایک اس کا ایکیڈیمک جی پی اے دیتے ہیں, تو اور ایک جی پی اے دیتے ہیں اس کی جو سوشل اور انٹرپرسنل سکلز اور ادر ایکٹیویٹیز کا ملا کے ایک کمپوزٹ سکور دیتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ایک اچھی یونیورسٹی کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کرے کہ جو ٹرانسکرپٹ ہو اس کے اندر ایکیڈیمک سکور بھی آئے, جس کو ہم آئی کیو کہہ سکتے ہیں, اور پھر ایس کیو اور ای کیو, سوشل کوشنٹ اور ایموشنل کوشنٹ, اس کی بھی ٹریننگ دی جائے اور اس میں بھی اسیسمنٹ کی جائے تھرو دیز ادر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, پارٹیسپیشن ان سوسائٹی, سوشل ورک ایٹسٹرا. جی میں بالکل عاطف صاحب سے بالکل ایگری کرتا ہوں. وہی پوائنٹ میں نے کسی اور لفظوں میں کہنا تھا, لیکن جو ایک بات اس میں بہت ضروری ہے جی, ہمارے اسکالرشپ سسٹم میں ایک بڑا فالٹ ہے کہ جو بچے بہت کامیاب ہوتے ہیں, ایک گیون کریکولم میں بہت اچھے طریقے سے امتحان پاس کر رہے ہوتے ہیں, ہم انہیں ہی اسکالرشپ دیے جاتے ہیں اور آگے بڑھائے جاتے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسکالرشپس کو بالکل ریورس کر دیں, اور اب ہم اسکالرشپس ان بچوں کو دینا شروع کریں کہ جو ہم نے ایک فکس کریکولم بنایا تھا اس میں وہ پورے نہیں اتر رہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا ٹیلنٹ ہے جسے ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے, اس ایک سسٹم سے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ کوئی اچھے انٹرپرینور بن سکتے ہیں, اچھے میکینک بن سکتے ہیں, پلمبر بن سکتے ہیں. نہیں, ہم نے وہی کتابیں ہی نہیں پڑھا کر اس کا ٹیسٹ لیتے رہنا. تو ہم نے تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس سوچنا ہے اگر ہم نے یہ ڈائیورسٹی آف ٹیلنٹ کو ٹیپ کرنا شروع کرنا. بہت شکریہ شہزاد صاحب, خاص طور پہ آپ کا بہت شکریہ, گیرزن یونیورسٹی کا بہت شکریہ. میں بہت ممنون ہوں, لیکن یہ بات کہتا چلا جاؤں, میری زندگی میں وہ اساتذہ شامل نہیں ہیں جو اپنا سبق تیار کر کے آئے تھے. میری زندگی میں وہ اساتذہ شامل ہیں جن کی شفقت, جن کی محبت اور جن کی مار مجھے آج تک یاد ہے. میں زندگی میں نہیں کبھی سوچ سکتا آج بھی اس عمر میں کہ میں کسی استاد کے ساتھ اس کے گلے میں یا اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کے تصویر کھینچوں. مجھے لگتا ہے یہ کردار اب صرف ای لرننگ کے ساتھ آئے گا, کیونکہ آپ کے پاس استاد کی کمر موجود ہوگی نہیں.